बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम बॉटम लाइन विद चौधरी अकमल। नाजरीन, इस हफ्ते कराची की जो है और सिंध की सियासत में एक नया तूफ़ान जो है ना वो बर्पा हो गया है, और इसकी वजह बनी है मुराद अली शाह साहब का वो सूबाई असम्बली के फ्लोर पर दिया गया वो बयान कि आपको हम उठा के बाहर फेंक देंगे और आप लोग माइनॉरिटी में हैं। और इसको देखकर अपोजिशन की तमाम पार्टीज़ जो हैं वो यकजा और यक ज़ुबान हो गई हैं कि इस तरह की जो है वो डिक्टेटरशिप और इस तरह के गैर जमहूरी अल्फाज जो हैं वो बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करने चाहिए, और अपोजिशन ख्वाह माइनॉरिटी में ही क्यों ना हो इसको अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। दूसरी तरफ जो है वो पीपल्स पार्टी की जो गवर्नमेंट है उनके वज़रा को जो देखा जाए तो वो भी आके फ्रंट फुट पे खेल रहे हैं और वो भी इसको मुख्तलिफ तरीक़ों से जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। इसकी वजह यह है कि उर्दू स्पीकिंग कम्यूनिटी जो है वो मेजॉरिटी में है कराची में, और असम्बली में अगर देखा जाए तो पीपल्स पार्टी जो है वो मेजॉरिटी में है, अंदरून सिंध भी पीपल्स पार्टी या सिंधी स्पीकिंग जो है वो मेजॉरिटी में है। तो एक मरतबा फिर लिसानी और तासुब को जो है ना वो बुनियाद बनाकर जो सियासत खेली जा रही है उसके हवाले से हम थोड़ी सी आज डिस्कशन करेंगे। ख़ास तौर पे मज़ीद अगर मैं इसको एलेबोरेट करना चाहूँ तो हमारा जो दीन है आज से 1400 साल पहले जो है वो मुकम्मल हो गया था, और उस दीन की सबसे बड़ी और सबसे बुनियादी बात ये थी कि तमाम मुसलमान जो है वो आपस में भाई भाई हैं और बराबर हैं, और किसी अरबी को किसी अजमी पे, किसी गोरे को किसी काले पे, किसी अमीर को किसी गरीब पे किसी किस्म की कोई फौकियत जो है वो हासिल नहीं है, और अगर है तो उनके अखलाक की बुनियाद के ऊपर है। लेकिन हमारे यहाँ आप ये जो आजकल जो सियासत हो रही है इसको अगर आप देखें तो आपको लगेगा कि हम लोग बजाय इसके कि एक इकाई होने के, मुसलमान होने वाली इकाई या एक पाकिस्तानी होने के बजाय हम बहुत ही छोटे छोटे ग्रुपों में जो है ना वो तकसीम हो चुके हैं। चाहे वो लिसानी बेसिस के ऊपर हो, चाहे वो ज़ुबान बोलने की बेसिस के ऊपर हो, चाहे वो कौमियत की बेसिस के ऊपर हो, चाहे वो प्रोफेशनलिज्म की इवन बेसिस के ऊपर हो, तो हम लोग उन छोटे छोटे ग्रुप्स में जो है ना वो तकसीम हो चुके हैं। और यही जो है वो बेसिकली हमारे लिए एक ऐसा अलमिया है जो हमें कहीं भी आगे बढ़ने का मौका नहीं दे रहा। तो मुराद अली शाह साहब ने, अगरचे मैंने उनके बयान को जो दिया है, हालांकि मुराद अली शाह साहब इज़ ए जेंटलमैन पर्सन और आम तौर पे वो इतना अग्रेसिवली बात नहीं करते, बड़े मतलब ठीक है अगर उन्होंने कड़वी बात भी करनी होती है तो बड़े वो सिलेक्टेड किस्म के वर्ड्स यूज़ करते हैं। लेकिन न जाने क्या इस मरतबा हुआ कि उन्होंने असम्बली में ये कह दिया कि आप लोग माइनॉरिटी हैं और माइनॉरिटी रहेंगे और आपको हम उठा के बाहर फेंक देंगे। तो अगरचे उसको बाद में लोगों ने जस्टिफाई कुछ इस तरह से किया कि असम्बली की बात है कि असम्बली में जो है वो अगर एक तरफ पीपल्स पार्टी की अक्सरियत है, दूसरी जमातों की अगर माइनॉरिटी है, तो उस कॉन्टेक्स्ट में इस बात को लिया जाए, ना कि इसको जो है वो लिसानी या दूसरे जैसे उर्दू स्पीकिंग और सिंधी स्पीकिंग की या दूसरी कौम पठान या दूसरे जो कौम ज़ुबान बोलने वाले लोग हैं उनके पर्सपेक्टिव में इस चीज़ को ना लिया जाए। इसको सिर्फ और सिर्फ सूबाई असम्बली की बेसिस के ऊपर ही इस बात को लिया जाए, या उनका मकसद ये है कि जी सिंधी स्पीकिंग कम्युनिटी, तो इसको तासुब का जो है वो रंग देना जो है वो मेरे ख्याल में इंतहाई नामुनासिब सी बात है। और होना भी ये चाहिए कि इसको दोनों तरफ की जो पार्टीज़ हैं, चाहे वो उर्दू बोलने वाले हैं, चाहे वो सिंधी बोलने वाले हैं, इवन पूरे पाकिस्तान में भी अगर देखा जाए तो कोई भी ज़ुबान बोलने वाला हो, हमें इस किस्म की चीज़ों से बहुत ऊपर आकर सोचना चाहिए। अगर हम इससे ऊपर आकर नहीं निकलेंगे तो हम फिर तरक्की याफ्ता कौमों में शामिल नहीं हो सकते, क्योंकि आप दूसरी जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं या दूसरे जो माशरे जो हमसे तरक्की कर चुके हैं उनकी बुनियादी वजह यही है कि वो उनके यहाँ इस किस्म की कोई बाइफर्केशन नहीं है कि जी ये फ़लाँ ग्रुप से ताल्लुक़ रखता है, इसका ताल्लुक़ फ़लाँ मजहबी जमात से है, ये फ़लानी बरादरी से ताल्लुक़ रखता है, ये फ़लानी ज़ुबान बोलता है। तो इन चीज़ों से हमें बालतर होकर सोचना चाहिए, और यही जो है वो हमें अपोजिशन को भी चाहिए, उर्दू स्पीकिंग कम्युनिटी हो या सिंधी स्पीकिंग कम्युनिटी हो या पाकिस्तान की कोई भी इस किस्म की लिसानी या तासुबी सियासत को जो फ़रोग़ देना चाह रहे होंगे, तो मेरे ख़्याल में ये उनके लिए मतलब उनको ये ज़ेब भी नहीं देता, और हमारी तरक्की की राह में भी ये बहुत बड़ी एक रुकावट है। इसी हवाले से जो है वो हम बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है जनाब कादिर ख़ान मंदूखेल साहब ने। रिसेंटली जो है ये
الیکشن جیت کر مسلم قومی اسمبلی کے جو ہیں وہ یہ ممبر بنے ہیں، بڑے اگریسو ہیں ان کی نیچر بھی، اور خاص طور پہ ایک لائر بھی ہیں، تو اس حوالے سے ان سے بات کریں گے کہ یہ سندھ کی جو پولیٹکس ہے، اور ساتھ ہی ساتھ ان سے نیشنل پولیٹکس کے اوپر بھی بات کریں گے۔ ویلکم ٹو دی شو مندوخیل صاحب۔ تھینک یو۔ شاہ صاحب، یہ آج کل آپ دیکھیں اپوزیشن اور خاص طور پہ ایم کیو ایم کے جو ارکان اسمبلی ہیں اور سیاسی ورکرز ہیں، اور ایون اردو اسپیکنگ کمیونٹی میں بھی یہ مراد علی شاہ صاحب کے ریسنٹ بیان کے حوالے سے جو ہے وہ بڑا غم و غصہ پایا جاتا ہے، اور اس کے اوپر ان کی طرف سے بھی بڑے اگریسو قسم کے بیانات آ رہے ہیں۔ تو آپ کا کیا خیال ہے، ہم لوگ یہ جس لسانی سیاست کی طرف جا رہے ہیں، تو آپ کو اس کس نظر سے آپ دیکھتے ہیں اس کو؟ اپوزیشن اسپیشلی اگر آپ ایم کیو ایم کی بات کر رہے ہیں تو وہ زیادہ جو ہے نا وہ آپ کو برہم نظر آ رہے ہیں، لیکن تھوڑا سا وہ بھول گئے کہ ماضی میں پاکستان کے خلاف کیا ہوتا رہا۔ الطاف حسین صاحب کے خلاف جو نعرے لگائے، یہ سب علیحدہ ہو گئے، وہ سارے آپ کے سامنے ہیں۔ مراد علی شاہ صاحب کو بیان کو وہ توڑ مروڑ کے، یعنی ایک سرہ پکڑ کے، جیسے بلاول بھٹو صاحب کا بیان تھا، انہوں نے یہ کہا کہ ہم آپ کو بتائیں گے کہ ہم کیا کرنے والا ہے، اس کو بھی غلط مطلب ہے، جبکہ انہوں نے بولا کہ ہم جو ہے نا ہم الیکشن کمپین جو ہم نے چلا ہے، یا جو بلدیاتی اداروں کے ایڈمنسٹریٹر ہمارے، تو جس طریقے سے ہم اس سسٹم کو چلا رہے ہیں، عوام آپ کو مسترد کریں گے۔ اس سے بھی تھوڑا سا پیچھے چلے جائے، 6 مہینے پہلے جہاں میرے حلقے کا الیکشن تھا، بلدیہ ٹاؤن کراچی کا، ڈسٹرکٹ کے ماڑی کا، وہاں پی ٹی آئی جو تھا پہلے نمبر پہ تھی، آج پی ٹی آئی 6 نمبر پہ ہے، اور پورا کا پورا پی ڈی ایم جو 9 جماعتوں کا اتحاد تھا وہ گئے دوسرے نمبر پہ، ٹی ایل پی تیسرے نمبر پہ، مصطفیٰ کمال صاحب کی پارٹی چوتھے نمبر پہ، ایم کیو ایم 5ویں نمبر پہ۔ تو آپ اس سے اندازہ لگا لے کہ کراچی کی عوام کس طرح چاہتی ہے پیپلز پارٹی کو لینے کے لیے، اور 33 سال بعد جو میری سیٹ ہے وہ بلدیہ ٹاؤن کے عوام نے پیپلز پارٹی کی جولی میں ڈالا ہے۔ تو اسے آپ بخوبی اندازہ لگا لیں۔ پھر آپ لاہور کا 133 کا الیکشن دیکھ لیں، جہاں 5,500 پچھلے الیکشن میں پیپلز پارٹی کا ووٹ تھا، آج وہ دوسرے نمبر پہ 32.5 آ گئے۔ تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ پیپلز پارٹی جو ہے نا وہ جو کر رہی ہے، پیپلز پارٹی کے اوپر عوام کا اعتماد ہو رہا ہے۔ میں سمجھ رہا ہوں کہ بالکل آپ سے میں اتفاق کرتا ہوں کہ ایک شخص کی اگر میٹھی زبان ہو، ایک شخص بڑے اچھے طریقے سے سندھ صوبہ کو جو ہے نا وہ رن کر رہا ہوگا، مینجمنٹ بہتر ہو، تو اس کو الفاظ بھی سخت نہیں کہنا چاہیے، اور یہی بات نرم لہجے میں بھی کی جا سکتی تھی۔ اور باقی یہ کہ آپ مائنارٹی میں ہو، جو اس نے بات کی ہے، تو میرے خیال میں اس میں کوئی غلط بات نہیں ہے، اس وجہ سے کہ ہم قومی اسمبلی میں مائنارٹی میں ہیں۔ مائنارٹی سے مطلب وہ نہیں لے ہے جو ہماری اقلیت ہے، مائنارٹی تو میجارٹی پارٹی ہوتا ہے، ایک مائنارٹی پارٹی ہوتا ہے، تو اس کو سخت الفاظ میں یا اس کو دوسری طرف نیگیٹو انداز میں سوچنا تو میرے خیال میں مناسب نہیں ہے۔ یقیناً پیپلز پارٹی میجورٹی میں سندھ میں، باقی پوزیشن مائنارٹی میں، قومی اسمبلی میں پی ٹی آئی میجورٹی پہ، ہب اور باقی پارٹی مائنارٹی میں، تو اس میں برا مانی کی کیا بات ہے؟ اس الفاظ کو آپ اقلیت کو یا مائنارٹی کو، آپ اکثریت کو یا میجارٹی کو، بات تو یہ ہے، لیکن بات میں آپ سے بھی اتفاق کرتا ہوں کہ اچھے الفاظ بھی بولے جا سکتے تھے، جو کہ یوں سمجھ لو کہ وہ جو تلخ ہے، یعنی ایک آدمی کو آپ بولو باج تشہیر پہ لے جاؤ، ایک آدمی کو بولا باہر چلے جاؤ، تو فرق تو ہے دونوں الفاظ میں۔ تو یقیناً جو آپ کی بات سے میں ایگری کروں کہ وہ اچھے الفاظ بھی بولے جا سکتے تھے۔ آپ کی باتوں سے جو ہے وہ اندازہ یہ ہو رہا ہے کہ جو بادی النظر میں مراد علی شاہ صاحب کا مقصد تھا، وہ کسی کمیونٹی کو مخاطب کرنا نہیں تھا، بلکہ اپوزیشن کو مخاطب کرنا تھا کہ وہ جو ہے وہ مائنورٹی میں ہیں۔ اچھا، اب یہ جو ایک لسٹ بھی آپ نے دیکھا ہوگا زیر گردش ہے سوشل میڈیا میں، جہاں پہ جو ہے وہ 41 کے قریب جو ہے وہ ٹاؤنز بنا دیے گئے ہیں، جبکہ پہلے جو ہے نا اس سے تقریباً آدھے بھی نہیں تھے ٹاؤنز۔ تو اور ساتھ میں یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ جو ٹاؤنز وغیرہ اس طریقے سے بنائے گئے ہیں کہ اس میں پیپلز پارٹی نے اپنی جو اکثریتی علاقے ہیں وہ الگ کر لیے ہیں، اور وہاں پہ کم آبادی کی بیسس کے اوپر ٹاؤن بنایا گیا ہے، جبکہ جو دوسری اردو اسپیکنگ کمیونٹی، یہ جو دوسری کمیونٹیز ہیں، ان کی آبادی زیادہ آبادی والوں کے اوپر جو ہے نا وہ ٹاؤن بنایا گیا ہے۔ تو میں اگر اس کو تھوڑا سا ایگزامپل کی صورت میں بیان کرنا چاہوں تو وہ یہ ہے کہ فرض کریں کہ اگر ایک علاقہ پیپلز پارٹی کی اکثریت کا ہے، تو وہاں پہ 1 لاکھ لوگوں کا جو ہے وہ ٹاؤن بنا دیا ہے، جبکہ وہی علاقہ اگر دوسرا جو علاقہ فرض کریں کسی اور
پارٹی کا ہے یا کسی اور زبان بولنے والی اس کا ہے کمیونٹی کا، تو اس کی 2 لاکھ کی آبادی کا ٹاؤن بنا دیا. تو ٹاؤن میں اس طرح کی مس مینجمنٹ کی گئی ہے کہ اس کو پری پول ایک تو ریگنگ کہا جا رہا ہے اپوزیشن کی طرف سے، اور دوسرا یہ کہا جا رہا ہے کہ چونکہ اتنے زیادہ ٹاؤن بنا دیے ہیں تو اب اس میں الٹیمیٹلی جو ہے وہ میئر جو ہے وہ پیپلز پارٹی کا ہی منتخب ہوگا. تو اس کو آپ کس طریقے سے ڈیفینڈ کریں گے؟ کراچی کی یا سندھ کی مردم شماری میں اعداد و شمار کم گنے گئے. یہ بات ایم کیو ایم پی ٹی آئی بھی کر رہی ہے اور سب سے زیادہ پیپلز پارٹی کر رہی ہے. پھر اس کے بعد ان کا یہ کہنا ہے یا ہمارا بھی کہنا ہے کہ کراچی کے میں جیسے 21 قومی اسمبلی کی سیٹیں وہ زیادہ آبادی کے حساب سے ہونے چاہیے جو کہ نہیں ہوئے. تو ایک طرف آپ یہ مطالبہ کرو کہ کراچی میں قومی اسمبلی کی صوبائی اسمبلی کی آبادی کے حساب سے زیادہ سیٹیں ہونا چاہیے. دوسری طرف آپ کہتے ہیں کہ ٹاؤن کم ہونے چاہیے. تو بھائی جو آبادی ہے تو اسی حساب سے ہوگا. آپ یہ بتاؤ کہ 2001 کا جو ایک کا جو ٹاؤن سسٹم تھا وہ 18 ٹاؤن تھے. تو 2001 سے آج 2021 ختم ہو رہے 20 سال بعد تو وہی تو نہیں رہیں گے نا. تو ڈیفینیٹلی بات یہ کہ وہ تعداد بڑھے گا. جب تعداد بڑھے گا، میرے حلقے کے 7.5-8 لاکھ ووٹر ہے پچھلے الیکشن میں، اگلے الیکشن میں اس سے زیادہ ہوگی. اب میں بولا نہیں جی پچھلے مرتبہ 7.5 لاکھ تھی، ابھی اس مرتبہ 10 لاکھ کیوں ہو گئی. تو بات یہ ہوتا نا کہ اس حوالے سے میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ جب وہ آبادی بڑھتی ہے تو ٹاؤن بھی بڑھیں گے. اچھا پھر ایک اور چیز، یہ ٹاؤن کوئی ہماری جو پاکٹ ایریا ہے یا ہمارے جو ووٹر ہے اس میں نہیں ہے، یہ تھرو آؤٹ سندھ کا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ مثال کے طور پر میرے جو کانسٹیٹیوئنسی ہے جہاں سے پیپلز پارٹی جیتی ہے، بلدیہ ٹاؤن یا ڈسٹرکٹ کیماڑی، تو اسی طرح ڈسٹرکٹ سینٹرل جو ہے نا وہ پیور اس وقت جو نمائندگی ہے وہ ایم کیو ایم کے پاس ہے. تو جب یہاں بڑھے گی تو وہاں بھی بڑھے گی. تو اس میں پریشانی کی بات کیا ہے؟ نہیں مندوخیل صاحب، آپ اصل میں بالکل آبادی کی طرف لے گئے بات کو. میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بیسیکلی اپوزیشن کا پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ آپ لوگوں نے ٹاؤن جو ہے نا وہ کچھ اس طریقے سے بنائے ہیں کہ الٹیمیٹلی جو ہے ان ٹاؤن سے جو بھی لوگ منتخب ہوں گے یا ان میں ریشو اس طریقے کا رکھا ہے کہ اس میں پیپلز پارٹی کے ٹاؤنز کی اکثریت زیادہ بن رہی ہے اور دیگر جماعتوں کی کم بن رہی ہے. تو الٹیمیٹلی جب زیادہ ٹاؤنز کا جو ہے وہ بندے سلیکٹ ہوں گے تو میئر جو ہے وہ پیپلز پارٹی کا ہی بنے گا. تو اصل جو پرابلم ہے یا ان کا جو نقطہ ہے وہ یہ ہے. تو اس کے اوپر آپ کا کیا خیال ہے؟ ایک جو ایکٹ بن گیا ہے یا جو ایکٹ ابھی نہیں بنا ہے، جو 10 دن پورے ہوں گے تب ایکٹ بنے گا. ایک قومی صوبائی اسمبلی سندھ سے جب ایک بل پاس ہو گیا، اس میں کوئی ٹاؤن کی زیادتی کا یعنی ٹاؤن زیادہ نہیں لکھے گا. اس میں 18 ہے کہ پرانی سسٹم کے تحت 2001 کے قانون کے مطابق 18 ٹاؤن ہے. البتہ آبادی کے بڑھنے کے بعد یہ بڑھیں گے. نمبر ایک بات. ابھی یہ نہیں ہے کہ 32 سے 35 سے 40 ٹاؤن کتنے. نمبر ایک بات. دوسرا میں نے آپ کو وضاحت کی کہ اگر میرے ڈسٹرکٹ میں کیماڑی میں ٹاؤن بڑھیں گے تو یہ آٹومیٹکلی ڈسٹرکٹ سینٹرل جو ایم کیو ایم کا گڑھ ہے وہاں بھی بڑھیں گے. جہاں پی ٹی آئی کا ووٹ بینک ہے وہاں بھی بڑھیں گے. جو بات آپ فرما رہے کہ یہ ایسا ہوگا تو میری بھائی ہوگا تو پھر سوال کرے نا. ابھی تو کچھ بھی نہیں ہوا ہے. ابھی تو ایکٹ جو بل کے مطابق وہ 18 ٹاؤن ہے، اس میں 19 بھی نہیں ہے. اس میں یہ ہے کہ جو ٹاؤن بنے گا یا جو یو سی ہے جو ٹاؤن بنے گا وہ 5 لاکھ سے لے کے 7 لاکھ آبادی وہ ٹاؤن بنے گا. تو آپ مجھے بتاؤ اگر اسے ایکسس کر دیں، جو آپ نے ملیر کا حوالہ دیا، ملیر میں تو آبادی کم ہے، ایریا زیادہ ہے. اگر وہاں آپ گن لیں، اگر ہم نے 2 لاکھ کے لوگوں کے اوپر ٹاؤن بنا دیا ہے تو آپ ضرور اس ایکٹ کے مطابق آپ چیلنج کر سکتے ہو کہ جناب آپ نے اس ایکٹ کے تحت بل کے تحت آپ نے 5 سے 7 لاکھ آبادی لکھ دی ہے. ابھی نازوباد کا جو ہے وہ آپ نے 7 لاکھ بنا دیے، ملیر کا آپ نے 2 لاکھ بنا دیے. تو ڈیفینیٹلی یہ وائلیشن بھی ہوگی، ڈیفینیٹلی یہ چیلنجبل بھی ہے، ڈیفینیٹلی اس میں کورٹ میں بھی لے جا سکتا ہے. لیکن ابھی ایک چیز ہوئی نہیں ہے. یہ ایسا ہوگا تو اس کے جواب کو پھر بھی میں نے دے دیے لیکن بنتا نہیں ہے جواب. ناظرین، ایک بریک کا وقت ہوا ہے، بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں آپ کی خدمت میں. جی ویلکم بیک آفٹر دا بریک. شبر زیدی صاحب نے بھی کل جو ہے نا وہ ایک بڑا سخت قسم کا بیان دیا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ ایک گوئنگ کنسرن ہے. اب اس کو ہم لیٹر آن اپنے اکانومی والے سیگمنٹ میں تھوڑا سا زیادہ ایلوبریٹ کریں گے ود اسد علی شاہ صاحب. لیکن شبر صاحب بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ جو ہے وہ پاکستان کی جو مالی حالات ہیں وہ بڑے مطلب جو ہے نا وہ مشکل میں ہے. بیرونی قرضوں کا بوجھ بہت حد تک بڑھ چکا ہے. مہنگائی وہ آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کے سامنے ہے کہ بالکل جو ہے وہ عروج کے اوپر پہنچی ہوئی ہے. تو ان حالات میں جو اپوزیشن ہے، پی ڈی ایم ہو گئی یا آپ کی پارٹی ہو گئی، وہ کس قسم کے عملی اقدامات کر رہی ہے کہ مہنگائی میں یا تو کمی ہو یا عوام سے جو ریلیٹڈ مسائل ہیں وہ کس طریقے سے حل ہوں گے؟ سب سے پہلی بات یہ جو بات آپ فرما رہے ہو
یہ شبر زیدی صاحب جب یہ FBR کے چیئرمین تھے تو آج وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بینک کرپ کی طرف جا رہے ہیں، اور جب یہ چیئرمین تھے تو موجودہ وزیر خزانہ شوکت طریق صاحب کہتے تھے یہ سب کچھ جھوٹ ہے، سب فراڈ ہے. وہ آپ کی میڈیا نے نشر کی ہے، میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں. تو اس کے بعد پھر کیا رہ جاتا ہے؟ یعنی سابقہ موجودہ دونوں اس کو غلط کہہ رہے ہیں. اور چلو میں کہتا ہوں کہ ہم تو نہیں کہہ رہے، اپوزیشن تو کہہ رہے وہ کہہ رہے. اچھا پھر بھی حکومت کی نمائندے اگر یہ کہیں گے آپ کے ٹی وی چینل کے ذریعے کہ نہیں جی یہ غلط ہے، تو بھائی آپ یہ بتاؤ اگر یہ غلط ہے تو پھر یہ قرضے پورے ملک کو گروی میں رکھنے کا میرا بیان نہیں ہے، میرے چیئرمین بلاول بھٹو صاحب کا نہیں ہے، آپ کے اپنے گورنر پنجاب کا بیان ہے کہ پورے ملک کو گروی رکھ دیا ہے. ایک ہمارا احتجاج 10 تاریخ کو ہو گیا، پچھلے 10 تاریخ کو، اور کے بعد 3 بجے پہ گیس لوڈ شیڈنگ اور مہنگائی کے خلاف احتجاج ہے، یہ ہو گیا دوسرا. تیسرا ہمارا احتجاج 27 دسمبر پہ بی بی شہید کی برسی کی عمر پورے ملک سے ہمارا احتجاج اور جلسہ ہے لڑکانہ میں. تو آپ یہ سمجھ لو کہ صرف میں پچھلا نہیں گنوا رہا ہوں، صرف اس مہینے میں 3 ہمارے احتجاج کے پروگرام شیڈیولڈ ہے آلریڈی. اور دوسری طرف آپ نے پی ڈی ایم کا سوال کیا، انہوں نے 4 مہینے بعد 23 مارچ 2022 کو احتجاج رکھا ہے. تو اس سے آپ اندازہ لگا لیں تو 4 مہینے کا انارو دے دیا حکومت کا. ہم تو روڈوں پہ آج بھی آپ کے یہ ٹی وی چینل کے بعد میں حلقے میں جا رہا ہوں اور میرے لوگ 3 بجے نماز کے بعد تیار ہے، اور ہم آپ دیکھیں گے پورے پاکستان میں آپ کو احتجاج نظر آئے گا اور ہم احتجاج کریں گے. تو ہم تو پریکٹیکلی آپ کو ثابت کریں کہ ہم احتجاج کریں. پریکٹیکلی ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ حکومت نائل ہے، یہ حکومت میں اتنی سکت نہیں ہے، یہ ایک جہلوں کا ٹولہ ہے اور یہ جا کے ملک کو برباد کرنے پہ تلا ہوا ہے. اللہ نہ کرے یہ آئندہ 1.5 سال پورے کرے تو ملک مزید تباہی کی طرف جاری. مگر یہ بات پی ڈی ایم کو سمجھ میں نہیں آتی، یہ بات اپوزیشن کی دوسری جماعتوں کو سمجھ میں نہیں آ رہی. بلاول بھٹو صاحب پہلے دن سے کہہ رہے آئیے 4 سیٹوں پہ وفاقی حکومت کڑی ہے، 7 پہ پنجاب حکومت کڑی ہے، عدم اعتماد پیش کرے. آگے سے ہمیں تانے ملتے ہیں آپ کی تو 7 سیٹیں. وہ بھائی عدم اعتماد کی تحریک لی، یا پھر یہ بہانہ بناتے ہیں کہ پہلے فگر پورا کرو. تو پھر میں دوبارہ سوال کروں گا، جب قومی اسمبلی میں آپ نے ڈپٹی اسپیکر اور اسپیکر کے خلاف جو میں بھی موجود تو اس میں سیشن میں آپ نے عدم اعتماد کی تحریک پیش کی ہے، تو کیا آپ کے پاس 200 کا فگر موجود تھا؟ آپ کے پاس ریکوائرڈ فگر موجود تھا؟ تو بھائی یہ تو ایک کوشش ہوتی ہے، بندہ ناکام بھی ہوتا ہے کامیاب بھی ہوتا ہے. لیکن یہ جو آج مہنگائی ہم آج احتجاج کر رہے ہیں تو ہمیں پتہ ہے کہ یہ مہنگائی آج ختم نہیں ہوگی، مگر کم سے کم حکومت کو ہم غیرت دلانے کے لیے، شرم دلانے کے لیے کہ لوگ روڈوں پہ، لوگ چیخ رہے، لوگ مر رہے، اور آپ دنیا کے ایک آپ نے جو اپنے پیسے دے کے اور اپنے لوگوں کے ذریعے آپ نے ایک سروے بنایا کہ دنیا کا 17ویں نمبر پہ مقبول ترین لیڈر ہے ہمارا کٹھ پتلی وزیر اعظم. تو میں اس سروے والوں کو بتاؤں کہ کچھ شرم ہوتی ہے، کوئی حیا ہوتی ہے. اچھا ریسنٹلی ایک جو ہے وہ جسٹس وجی الدین صاحب کا ایک مرتبہ پھر بیان جو ہے وہ سامنے آیا ہے کہ جو بنی گالہ کے جو اخراجات ہیں جو 50 لاکھ روپے سے سم تھنگ جو بھی انہوں نے کوٹ کیا ہے، تو وہ جہانگیر ترین صاحب جو ہے وہ بیسیکلی وہ اخراجات دیتے رہے یا اٹھاتے رہے. اس کی اگرچہ جہانگیر ترین صاحب نے بھی تردید کی ہے، لیکن جسٹس وجی الدین صاحب جو ہیں وہ اپنے اس اسٹانس کے اوپر ابھی تک قائم و دائم ہے. تو آپ بینگ اے لیگل پرسن، کیونکہ آپ بھی وکیل ہیں، تو آپ اس حوالے سے کیا رائے رکھتے ہیں؟ دیکھو قانونی بیان تو قانون اس لحاظ سے کہ ایک انہوں نے ایک ایلیگیشن لگائی، میں ایلیگیشن کروں گا اس کورٹ پہ. اب حکومت کو اس کو ثابت کرنا ہے کہ یہ غلط ہے، اور حکومت جو ترجمان ہے اس نے ایلیگیشن لگائی عمران نیازی صاحب کی اپنی بنی گالہ کی محل کے اوپر، اور جواب دے رہے، نوٹس دے رہے وزیر اطلاعات فواد چودھری صاحب. اور دوسری بات جو جہانگیر ترین صاحب نے بیان دیا کہ میں نے نہیں کیا ہے. آپ مجھے بتا دو کہ میرا گھر چل رہا ہے تو میرے گھر میں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، جو میری بچے ہیں، میری والدین ہیں، تو وہ جو کھانا کھا رہے ہیں تو کہیں سے تو پیسہ آ رہا ہوگا. اور اگر میرا کوئی سورس آف انکم نہیں ہے، اگر میری کوئی نوکری نہیں ہے، یا میری تنخواہ وزیر اعظم صاحب کی طرح 1,80,000 ہے اور اخراجات میرے 2 کروڑ ہے، تو یقیناً پھر کوئی نہ کوئی پورا کرا ہوگا. دوسرا جو ہے وہ مسلم لیگ نون نے بھی جو ہے وہ یہ جو پچھلے دنوں بلدیاتی انتخابات ہوئے ہیں اس میں کامیابی حاصل کی ہے آپ کی لاہور والی جو ہے وہ کامیابی کے بعد. تو اس کو آپ کس طریقے سے دیکھتے ہیں کہ مطلب اس میں پیپلز پارٹی کیا ایک دم سے ابھرتے ہوئے دوبارہ سے ڈاؤن ہو گئی ہے، یا اس کے اوپر آپ کا کیا رد عمل ہے؟ 33 سال پہلے 1988 میں پیپلز پارٹی نے یہ سیٹ جیتی، اس کے بعد نہیں جیتی ہے، یہ سچ ہے. لیکن پھر کیا بات ہے کہ 33 سال بعد یہ سیٹ پیپلز پارٹی کی جولی میں ڈال دیے اور پی ٹی آئی کو 6 نمبر میں عوام نے بیچ دیے.
मुस्तफ़ा कमाल साहब जो अपने आप को बड़ा कहता है मैंने कराची की खिदमत की, उसको चौथे नंबर पे भेज दिया, पार्टी का सरबराह, ठीक है। तो आप इस चीज से माना ये क्यों निकाल रहे हैं कि पीपल्स पार्टी की डील हो चुकी है? आप मुझे एक और सवाल का जवाब दे, बटन अप्रूव की बात आ रही है, मैं उसके जवाब रिबेटल में कह रहा हूँ। पाकिस्तान में कितनी बड़ी पार्टी है जो हुकूमत बना सकती है? पीपल्स पार्टी, नून लीग, पीटीआई, ठीक है ना। पीटीआई को आवाम ने आजमा लिया आपके सामने, मुस्लिम लीग नून को आवाम ने पिछले 35 साल से आजमाया, और आजमाने के साथ साथ उनके जो लीडर है उसमें इतनी ताकत नहीं कि वो किसी एहतजाज का सामना करे। वो पाकिस्तान की अदालतों से दूसरी मर्तबा सजा होकर वो लंदन में बैठा हुआ है। तो आप मुझे बताओ उसके बाद ऑप्शन क्या रह जाता है? आवाम के पास क्या ऑप्शन रह जाता है? यकीनन आवाम बिलावल भुट्टो साहब की तरफ देखेंगे, यकीनन आवाम पीपल्स पार्टी के दौर में देखेंगे, जहां अपने दौर में आसिफ अली जरदारी साहब ने 18वीं तरमीम के जरिए छोटो सूबों को हुकूक दिए। मेरे इलाके एज ए पश्तून हमें इसने एक शनाख्त दी है, और 150% सरकारी मुलाजमी की नौकरियां बढ़ाई है। और उसके बाद गैस लाइन जो आजकल कराची से जिसके लिए हम एहतजाज कर रहे हैं, ये गैस लाइन पाइप का ईरान के साथ मुआहदा करके ईरान के बॉर्डर तक मुकम्मल हो चुका है। मगर पिछले मुस्लिम लीग नून के 5 साल और अभी 3.5 साल में उसके ऊपर एक ईंट यानी एक गज भी आगे वो पाइप नहीं पड़ा। नंबर एक बात, सी पैक का मनसूबा जो आज सर्द मोरी का शिकार हो चुका, आज तकरीबन बंद होने के करीब है। ये मनसूबा आसिफ अली जरदारी ने चाइना के 9 दौरे करके ये स्टेब्लिश कराया, बनाया, ठीक है। शहीद जुल्फकार अली भुट्टो ने पाकिस्तान को एटमी ताकत बनाया है। शहीद बेनजीर भुट्टो ने पाकिस्तान को मिसाइल टेक्नोलॉजी दी है। तो यकीनन आवाम, ये जो बात आप कर रहे हो, आप स्टेब्लिशमेंट की जोड़ रहे हैं, मैं आवाम से जोड़ रहा हूँ। हमारी स्टेब्लिशमेंट आवाम है, इस वजह से मैं एक आम कारकुन हूँ पीपल्स पार्टी का। मुझे पार्टी ने टिकट दी है और लोगों ने मुंतखब किया आपके सामने। कितना आपने शोर देखा पीडीएम का, कितना आपने सब कुछ देखा, रिकाउंटिंग हो गई है। पहले मेरे 600 वोट थे, रिकाउंटिंग में मेरे 900 बढ़ गए। तो सवाल ये है कि जब ऑलरेडी जब आपके रिकाउंटिंग के बाद उसके बाद उन्होंने अपील दाखिल की, उसका क्या हुआ? वो गए नहीं है अदालत, सिर्फ दफ्तर में फाइल करके छोड़ दिए। सवाल ये है कि लॉजिकल बात ये है कि आवाम के सामने पीपल्स पार्टी और नौजवान क़यादत बिलावल भुट्टो जरदारी के अलावा और कोई ऑप्शन ही नहीं है। अगर है तो आप बता दें मुझे। मंदुखेल साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपने वक्त में से हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। थैंक यू वेरी मच। नाज़रीन, अब हम बात करेंगे थोड़ा सा पॉलिटिक्स वगैरह से हट के दोबारा जो है वो इकोनॉमी के ऊपर। इस मरतबा मैंने कोशिश की है कि पहले जो है वो पॉलिटिक्स को डिस्कस कर लिया जाए और उसके बाद हम इकोनॉमी के हवाले से आएंगे। इकोनॉमी के हवाले से हमारे पास कोई बहुत अच्छी खबरें नहीं है। ज़ाहिर है कि आपने रिसेंटली जो देखा है कि जो इंटरेस्ट रेट है वो एक मरतबा फिर 9.75% के ऊपर पहुंच गया, जो कि ज़ाहिर है कि हाई है। लेकिन मैं थोड़ा सा जो है ना अपने नाजरीन को बताना चाहूँगा कि नॉर्मली जो है वो स्टेट बैंक या जो भी सेंट्रल बैंक होता है वो इंटरेस्ट रेट को ज़्यादा या कम क्यों करता है। जो इंटरेस्ट रेट का और इन्फ्लेशन रेट का बड़ा गहरा ताल्लुक है। अगर फ़र्ज़ करें मैं हूँ और मेरे पास आज की तारीख में लेट्स से कि 1 लाख रुपए हैं, और वही 1 लाख रुपए इन्फ्लेशन रेट अगर 8% है, तो अगली मर्तबा मुझे जो चीज़ आज 1 लाख रुपए की मिल रही है, इसका मतलब है अगले साल वो चीज़ मुझे 1,08,000 रुपए की मिलेगी। क्योंकि लास्ट टाइम मेरे पास लास्ट ईयर 1 लाख रुपए थे और इन्फ्लेशन जो है वो 8% पे था, तो इसका मतलब है कि सेम चीज़ मुझे 1,08,000 रुपए की पड़ेगी। तो ये होता है इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट। तो नॉर्मली आपने देखा होगा कि जितने भी हमारे यहाँ पे पेंशनर्स होते हैं या जिनके पास थोड़े बहुत फंड्स जिन्होंने डिपॉजिट्स और सेविंग स्कीम्स वगैरह में रखवाए हुए होते हैं, और उनका एक नॉर्मल सोर्स ऑफ इनकम होता है। तो होता ये है कि अगर सेंट्रल बैंक का इंटरेस्ट रेट जो है उस इन्फ्लेशन रेट से कम हो, तो उस सूरत में इन लोगों का पैसा तो पड़े पड़े कम हो जाता है। तो अब वो पड़े पड़े चूंकि कम होता है, तो फिर वो लोग सोचते हैं कि यार ये हमारा ये रुपया तो पड़े पड़े कम हो रहा है, तो हम इसको क्यों ना किसी दूसरी करेंसी में कन्वर्ट करवा लें। तो एज ए रिजल्ट होता ये कि फिर जो लोकल करेंसी है उसके ऊपर प्रेशर पड़ता है, दूसरी करेंसी की वैल्यू बढ़ती है, जो लोकल करेंसी होती है वो अपनी सही जगह जो है वो बरकरार रख नहीं पाती। तो इसलिए स्टेट बैंक की ये मजबूरी होती है कि जो आपका इन्फ्लेशन रेट और जो आपका इंटरेस्ट रेट है वो अगर एक दूसरे से ज़्यादा ना हो और एट पार होने चाहिए। इस वक्त अगर पोजीशन नवंबर के महीने की जाए तो हमारे यहाँ पे जो इन्फ्लेशन है वो 11.5% रिपोर्ट हुआ है नवंबर के महीने का, और जो इस वक्त स्टेट बैंक ने रेट रखा है पॉलिसी रेट वो 9.75% है। तो मतलब ये है कि ये फैसला तो बहरहाल मजबूरी में किया है। क्यों? क्योंकि
کوئی بھی یہ نہیں چاہے گا اگر وہ اس طرح نہیں کرتے تو پھر اگین ڈالر کے اوپر پریشر آئے گا. اب اس کی اور دوسری جگہ پہ امپلیکیشنز ہیں, لیکن یہ میں نے صرف آپ کو ایک سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ ہمیشہ یہ بات یاد رکھیے گا, جب بھی انفلیشن کا ریٹ اوپر ہوگا, جب بھی آپ دیکھیں کہ انفلیشن ہائی جا رہا ہے, تو آپ کا جو ہے وہ پالیسی ریٹ یا انٹرسٹ ریٹ وہ کم نہیں رکھا جا سکتا, ادروائز کرنسی جو ہے اور خاص طور پہ جو ہے وہ اس کی ویلیو جو ہے وہ بڑی متاثر ہوتی ہے. اب ہم اس کی امپلیکیشنز کے اوپر آتے ہیں. ہمارے یہاں پہ جو ہے وہ کاسٹ پش انفلیشن ہے. کاسٹ پش انفلیشن کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے یہاں چیزوں کی قیمتیں یا انفلیشن اس وجہ سے مہنگائی ہے کہ کاسٹ آف ان پٹ جو را مٹیریل ہے یا جو اس سے ریلیٹڈ چیزیں ہیں, جیسے اگر ہم ایگریکلچر کی بات کریں تو کھاد بھی مہنگی ہے, اچھا اس کے بعد بجلی بھی مہنگا ہے, ٹیوب ویل بھی اویلیبل نہیں ہے, صنعتی حوالے سے بات کریں تو بجلی مہنگی ہے, لیبر مہنگی ہے. تو اب کاسٹ کی وجہ سے جو ہے وہ یہ مہنگائی ہو رہی ہے, دیٹ از کالڈ کاسٹ پش انفلیشن. جبکہ آن دی ادر ہینڈ ایک ہوتا ہے ڈیمانڈ پل انفلیشن. ڈیمانڈ پل انفلیشن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جیسے کہ اگر آپ یہ آٹو موبائل انڈسٹری کو دیکھیں تو یہاں پہ آپ لوگوں کو گاڑیاں اون دے کے لینا پڑتی ہیں. حالانکہ آپ اگر یہ دیکھیں کہ کوئی ایک کمپنی کی بھی اگر آپ گاڑی لینے جاتے ہیں تو اس کے اوپر 4 سے 5 لاکھ روپے اون, ایک اچھی والی جو گاڑی ہے اس کے اوپر, یا 1.5-2 لاکھ روپے تو بڑی نارمل سی بات ہے جو اون پرائز دینا پڑتی ہے. تو اب یہ کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ ان کی جو ہے وہ ان پٹ یا مٹیریل کاسٹ میں مہنگائی ہوئی ہے, نہیں, انہوں نے جان بوجھ کر ڈیمانڈ کو بڑھانے کے لیے اپنے سپلائی کو کم رکھا ہوا ہے. سپلائی کم رکھنے کی وجہ سے اس کی ڈیمانڈ جو ہے وہ بڑھ رہی ہے. تو اس کے نتیجے میں جو پرائس آپ کو اضافی کے پے کرنا پڑتی ہے تو دیٹ از کالڈ ڈیمانڈ پل انفلیشن. تو ہمارے یہاں پہ کاسٹ پش انفلیشن ہے, نہ کہ ڈیمانڈ پل انفلیشن. تو اس صورتحال میں اگر اسٹیٹ بینک جو ہے وہ مانیٹری پالیسی کے تھرو, اپنی مجبوری کے تھرو ہی کیوں نہ ہو, اگر وہ انٹرسٹ ریٹس کو اوپر لے کے جاتا ہے تو اس سے ہوتا یہ ہے کہ کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس بڑھ جاتی ہے, اور جب کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس بڑھتی ہے تو انفلیشن میں اضافہ ہوتا ہے, اور اس سے بھی بڑا جو اضافہ ہوتا ہے وہ ان امپلائمنٹ میں ہوتا ہے جو کہ ان کنٹرول ہو جاتی ہے. ناظرین, ایک بریک کا وقت ہوا ہے, بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں آپ کی خدمت میں. جی, ویلکم بیک آفٹر دا بریک. میں نے سوچا کہ آج اپنے ناظرین کو تھوڑا سا اس کا پالیسی ریٹ کے حوالے سے بتا دوں کہ یہ پالیسی ریٹ بڑھانا اور گھٹانا کیوں ہوتا ہے. تو اکثر لوگ اس کو انفلیشن سے جوڑتے ہیں, تو اس کا ڈائریکٹ جو آبجیکٹیو ہوتا ہے وہ انفلیشن سے جوڑنا نہیں ہوتا, یا انفلیشن کو انڈائریکٹلی تو ہو سکتا ہے کم کرنا ہو, لیکن ڈائریکٹلی اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ سیونگز کے رجحان کو, یا جن لوگوں نے روپیز میں یا لوکل کرنسی میں اپنی اماؤنٹس رکھی ہوئی ہیں ان کے انٹرسٹ کو سیف گارڈ کرنا ہوتا ہے. ناظرین, پروگرام کے اس حصے میں ہم بات کریں گے جناب اسد علی شاہ صاحب سے. چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہیں, بہت اعلیٰ پائے کے اور بگ 4 فرمز میں سے ڈیلائٹ کے یہ پارٹنر بھی رہ چکے ہیں. ویلکم ٹو دی شو شاہ صاحب. بہت شکریہ چودھری صاحب. شاہ صاحب, یہ ایک گوئنگ کنسرن کے حوالے سے کل یا پرسوں شبر زیدی صاحب نے بھی ایک بیان دیا ہے. تو اب ہمیں اور آپ کو تو اکاؤنٹنگ ٹرمینالوجیز کا پتہ ہے, ذرا آسان الفاظ میں آپ ذرا ہمارے ناظرین کو تھوڑا سا سمجھائیں کہ یہ گوئنگ کنسرن کیا ہوتا ہے اور کس کے لیے یہ ٹرم یوز ہوتی ہے اور اس کا کیا مطلب ہوتا ہے. دیکھیں, یہ گوئنگ کنسرن جو ہے یہ اکاؤنٹنگ اینڈ آڈٹ ٹرمز میں ہم بات کرتے ہیں. جب ہم آڈٹ کرتے ہیں کسی بھی بزنس آرگنائزیشن کی, تو اس کی جو آپ کو پتہ ہے کہ وہ فائنینشیل اسٹیٹمنٹس, ایسٹس اینڈ لائبلٹیز کی جو ہے نا, اس کے اوپر فائنینشیل پوزیشن پہ آڈیٹر کو اوپینین دینا ہوتا ہے. تو وہ جو ساری ویلیویشن ہو رہی ہوتی ہے وہ ہسٹوریکل کاسٹ بیسس پہ ہوتی ہے. تو ایک بیسک ازمپشن یہ ہوتی ہے کہ کمپنی جو ہے وہ فورسیبل فیوچر ہم کہتے ہیں, یعنی آئندہ مطلب فیوچر میں وہ چلتی رہے گی, اور کوئی اس کا رسک نہیں ہے لیکویڈیشن کا کہ کمپنی بند تو نہیں ہو جائے گی کہیں. اگر کمپنی کی کوئی لائبلٹیز بہت زیادہ لاسز کر لیے ہیں اور کریڈیٹرز لیکویڈیشن میں لے جائیں اس کو, یا اونرز کسی بھی وجہ سے کمپنی کو بند کرنا چاہ رہے ہیں, تو جو ویلیویشن کا کانسیپٹ ہے نا ہسٹوریکل کاسٹ کا, وہ ویلڈ نہیں ہوتا, اور پھر اس سچویشن میں آپ کو اس کی لیکویڈیشن فور سیل ویلیو پہ ویلیویشن کرنی ہوتی ہے. یہ بھی تو ہے نا, دیکھیں اگر جو ہے وہ لائبلٹیز ایکسیڈ کر جائیں اس کے ایسٹ سے کسی بھی اینٹی کے,
تو بھی اس کا گوئنگ کنسرن ڈاؤٹ فل ہو جاتا ہے. تو ہمارے اگر ملک کی صورتحال کو آپ دیکھیں تو اس میں بھی آپ کو نہیں لگتا کہ اس وقت جو پوزیشن ہے ہماری وہ ڈیٹ پیمنٹ کرنے کی تو ہے ہی نہیں, ہمیں تو پرانے قرضے دینے کے لیے نئے قرضے مزید مہنگے سود کے اوپر لینا پڑ رہے ہیں. بالکل وہی ہے کہ اگر بہت زیادہ لائبلٹیز ہوں ایسٹ سے اور کوئی لکویڈیشن کا کیس ہو تو پھر یہ رسک ہوتا ہے کہ ایسا تو نہیں ہے کہ کمپنی لکویڈیٹ ہو جائے گی. اور اگر وہ اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ اگر لکویڈیشن میں ہونی ہے تو پھر آپ کو, اگر آپ نے زمین کوئی 1 کروڑ روپے کی لی ہے اور اب آپ کو بیچنی پڑ جائے گی, اس کو 1 کروڑ روپے پہ آپ نے ویلیو کیا ہے, لیکن اگلے چند مہینے میں آپ کو بیچنی ہے اپنی لائبلٹی دینے کے لیے, تو ہو سکتا ہے فور سیل میں اس کو 50 لاکھ میں بھی کوئی خریدے نہ خریدے, تو آپ کو اس ویلیو پہ ویلیو کرنا ہوتا ہے. تو اس لیے وہ اچھا, لیکن وہ دیکھتے یہ ہیں آڈیٹرز کے یہ کوئی انڈیفینیٹلی نہیں دیکھتے ہیں, اس کو یہ دیکھتے ہیں کہ اگلے 1 سال میں تو لکویڈیٹ نہیں ہو جائے گی. تو یہ کانسیپٹ اپلائی کیا جاتا ہے, آڈیٹر کو یہ دیکھنا ہوتا ہے اور اکاؤنٹنٹس کو دیکھنا ہوتا ہے ان ویلیویشن اینڈ پریزنٹنگ دی فائنینشیل اسٹیٹمنٹس. تو ظاہر ہے وہ جو آپ میرے خیال میں کانٹیکس میں بات کر رہے ہیں وہ ہمارے دوست شبر زیدی صاحب نے جو کامنٹس کیے ہیں. سر میں تھوڑا سا یہاں پہ کٹ آف کروں گا, مجھے یہ بتائیں اس وقت پاکستان کے جو بیرونی قرضے ہیں وہ 127 ارب ڈالر تک پہنچ چکے ہیں, آپ اس بات سے ایگری کرتے ہیں؟ جی اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. اب یہ نمبر تو دیکھیں پبلک جو ڈاکیومنٹ ہے وہ ڈیٹ تو کم کہا بتایا جاتا ہے 127 بلین ڈالر سے, لیکن سارا جو ڈیٹ ہے اور اوور آل ایکسٹرنل لائبلٹیز ہیں میرے خیال میں اسی کے نمبر کے قریب لگتا ہے کہ ہوں گی. تو ظاہر ہے یہ بہت زیادہ ہے. ہماری جس ملک کی ایکسپورٹ جو ہے وہ 30 بلین ڈالر تک ہوں تو اور امپورٹس اس کے ساتھ جو ہے اگر وہ ہماری 70-80 بلین ڈالر کی لگتی ہو تو یہ قرضہ اور پھر یہ امپورٹس کے پیسے کہاں سے آئیں گے, سوال تو یہ ہوتا ہے نا. دیکھیں یہ میرا جو ہے نا یہ آپ سے قرضوں کا جو 127 ارب کا فگر پوچھنے کا ایک خاص مقصد تھا. اب میں تھوڑا سا اپنی اسی سوال کو آگے بڑھاتا ہوں کہ چلیں جی 127 ارب ڈالر پاکستان کے اوپر جو ہے وہ قرضوں کا بوجھ ہو گیا. اس کے بعد اگر آپ ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ دیکھیں تو وہ 8 بلین ہو چکا ہے, اور میرے خیال میں یہ لوگ اگر اگلے 6 مہینے میں بڑا اس کو کھینچ تان بھی لیں گے اور کریں گے بھی تو بھی 12 سے 13 بلین ڈالر سے نیچے جو ہے نا یہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ نہیں آنے کا. ٹھیک ہے, اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ ٹوٹل جو ہمارے کچھ ڈیٹس ہم نے پے بھی کرنے ہیں, تو یہ سارے کل ملا کے ایک کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کو اگر آپ لے لیں اور ساتھ ہی ہم نے یہ جو لون کی ڈسبرسمنٹس کرنی ہے تو یہ سارا ملا جلا کے کوئی 25 سے 26 بلین کی اماؤنٹ ایسی بنتی ہے جو حکومت پاکستان کو پے آف کرنی ہے. جبکہ اس کے اگینسٹ میں آپ دیکھیں تو ڈالر جو اس وقت جو ریزروز پڑے ہوئے ہیں وہ 17 بلین کے قریب ہیں. کوئی 2-4-5 بلین اور آ جائیں گے, کچھ 1 بلین آئی ایم ایف سے آ جائے گا, کچھ بانڈز ایشو کر دیں گے, لیکن اگین آپ یہ دیکھیں کہ کتنے ہیوی ریٹ کے اوپر یہ لوگ انٹرسٹ لے رہے ہیں. تو یہ ساری باتیں کیا اس چیز کی عکاسی نہیں کرتی کہ ملک جو ہے وہ اقتصادی طور پہ یا مالی طور پہ اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ امیڈیٹلی اپنے ڈیٹس پے کر سکے یا آسانی سے پے کر سکے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ یس ہماری جو ہے نا ایکسٹرنل اکاؤنٹ کی جو ڈیٹ سروسنگ اور جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ جو ہے آپ نے 8 بلین ڈالر کہا, اصل میں یہ کسی بھی طریقے سے 12 سے 15 بلین ڈالر سے کم نہیں ہوگا سال میں, وہ کچھ بھی ہم کر لیں, ٹھیک ہے نا. تو ظاہر ہے یہ بہت ہی مشکل صورتحال ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن اور جو آپ نے فگر دی مجھے بھی یہ ریئلسٹک لگتی ہے کہ کم از کم 25 بلین ڈالر جو ہے وہ ہمیں قرضے واپس کرنے ہیں, اور اس کے اگینسٹ جو ہے ظاہر ہے ہمارے پاس جو ہے پیسے جو ہیں وہ ہم نے کہیں نہ کہیں سے وہ قرض لے کے دینا ہوگا یا پھر وہ ریشیڈیول کروانا ہوگا یا چلنے سے بند ہو جائے گا. کلوز ڈاؤن تو نہیں ہوگا نا, لوگ تو یہیں رہیں گے, کارخانے بھی چلتے رہیں گے, بزنس بھی چلتا رہے گا. ہاں اگر لیٹ اس سے ورسٹ سچویشن یہ ہے کہ ہم ڈیفالٹ کر جاتے ہیں, یہی ہو سکتا ہے نا. نہیں وہ تو ٹھیک ہے سر, مجھے پتہ ہے کہ جو بینکرپسی ہے وہ کمپنی کی ہوتی ہے, لیکن
ایک جو ملک ہوتا ہے اس کی بھی ایک اقتصادی حالت ہوتی ہے، تو اس کی بات کریں نا کہ جب بینکرپسی ہوتی ہے کمپنی کی تو کمپنی جو ہے کلوز ہو جاتی ہے، لیکویڈیٹرز جو ہیں ایسٹس بیچ کے پورا کرتے ہیں، بزنس بند ہو جاتا ہے. دیکھیں پاکستان کے ساتھ ایک مرتبہ پہلے بھی ہو چکا ہے. اگر تو ہم پہلی بات تو یہ ہے کہ جب آپ آئی ایم ایف پروگرام میں ہیں، ہم آئی ایم ایف پروگرام میں اسی لیے جاتے ہیں جب ہمیں اسی طرح کے مسائل ہوں جو آپ مینشن کر رہے ہیں. تو آئی ایم ایف تو ہمیں $6 بلین دے رہا ہے صرف، جو ہماری کوٹا ہے یا جتنا دے سکتا ہے وہ سارے تو نہیں اور دے اس میں رہا. سے امیڈیٹلی 1 بلین آئیں گے. 1 بلین آئیں گے. لیکن اگر یہ آئی ایم ایف پروگرام جو تھوڑا سا انفارچونیٹ ہے کہ یہ ہماری سرکار نے کچھ اس کو انسرٹن کر دیا ہے کچھ وجوہات کی وجہ سے، اور جو کیونکہ پورا دن رات ٹی وی پہ بھی یہ ڈسکشنز ہو رہے ہوتے ہیں کہ ہم نیگوشیٹ کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں، یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں، تو اس وجہ سے تھوڑی سی ذرا رسک بڑھ گئی ہے اور صورتحال اور ذرا انسرٹن ہو گئی ہے. لیکن اگر وہ آئی ایم ایف پروگرام میں ہم ہوتے ہیں نا، تو پھر آپ کو میں یہ بتاؤں کہ اس میں پورا وہ کیلکولیشنز کر کے کہ یہ ڈیٹ سروسنگ کیسے پوری ہوگی، وہ کچھ آپ کو خود دیتے ہیں، کچھ ورلڈ بینک دے دے گا، کچھ اے ڈی بی دے دے گا، انٹرنیشنل فائنینشیل انسٹیٹیوشن دے دیں گے، کچھ آپ انٹرنیشنل مارکیٹ سے لے لیں گے. تو یہ 1 سال میں آپ کی بینکرپسی نہیں ہوگی، آپ کا ڈیفالٹ بھی نہیں ہوگا. یہ میں آپ کو بتا دوں کہ اگر ہم آئی ایم ایف پروگرام میں ہیں تو ایک ہی ایشورنس ہوتی ہے کہ ہم ڈیفالٹ نہیں ہوگا ہمارا، لیکن اس کے نتائج ظاہر ہے یہ ہوں گے کہ وہ آپ کو بیلٹ ٹائٹننگ کی جو چیزیں کہیں گے، آپ کو ٹیکسز جو ہیں جیسے ایگزمپشنز ودرا کر رہے ہیں سیلز ٹیکس میں، یا خرچے کم کر رہے ہیں، اے ڈی بی جو آپ کا ڈیولپمنٹ پروگرام ہے وہاں سے بھی کم کر رہے ہیں، 300 بلین کی کوئی ٹیکسز بھی لا رہے ہیں، اور پھر اور اس کے علاوہ خرچے وہ کم کرائیں گے آپ کے. تو آپ کا جو ہے نا کام چل جائے گا، 1 سال 2 سال چل جائے گا، لیکن ہم اسی صورتحال میں ہی رہیں گے. بدقسمتی ہماری یہ ہے کہ ہم کوئی اس طرح کے ریفارمز نہیں کر رہے ہیں جس سے ہماری جو یہ ایکسٹرنل انسالوینسی کی جو سچویشن ہے وہ کچھ میڈیم اور لانگ ٹرم کے میں ٹھیک ہو جائے، تاکہ اس ملک میں زیادہ انویسٹمنٹ ہو اور کوئی اسٹیبلٹی آئے. یہ مسائل ہیں. بہت بہت شکریہ اسد علی شاہ صاحب. آپ نے ناظرین سنا، اور الٹیمیٹلی جو ہے وہ سولوشن جو ہے وہ انہی چیزوں میں نظر آ رہا ہے کہ ٹیکس ریونیوز جو ہیں وہ حکومت کو بجائے اس کے کہ اس کے اوپر فوکس کرے. ان کو یہ چاہیے کہ ٹیکس کو تھوڑا سا کم کرے، تھوڑا سا کاروباری ماحول کو جو ہے وہ زیادہ اس کے اوپر توجہ دے، نان ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچر کو کم کرے. اس کے علاوہ ساتھ ہی ساتھ جو آپ کے خسارے میں چلنے والے ادارے ہیں ان کو جو ہے وہ کسی طریقے سے یا تو ان کو پروفٹ میں لائے یا ان کو جو ہے وہ سیل آف کرے. تو یہی چند چیزیں ہیں جن کے اوپر امیڈیٹلی جو ہے وہ گورنمنٹ کو عمل درآمد کرنا ہوگا، اور یہی ہے اسد علی شاہ صاحب سے بھی ہماری بات ہو رہی تھی. تو ناظرین یہ تھا ہمارا اس ہفتے کا باٹم لائن. امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا. انشاءاللہ اگلے ہفتے آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. ملتے ہیں اگلے ہفتے. اللہ حافظ.